صفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على شفیع جمیع الانام. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ، محقق اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب، رہنما جماعت جلالیہ منڈی بہاؤالدین اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ تقریب سعید ماہانہ دروس فقہ و تصوف کی ایک کڑی ہے. آج جیسا کہ موضوع پہلے سے مشتہر ہے، ماہ ذی الحج کی مناسبت سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا حکم. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس حوالہ سے جو ہماری رہنمائی ارشاد فرمائی گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں ہے حرج اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، ومن تطوع خیرا، اور جو اپنی طرف سے بھلائی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ لالا نیکی کا اجر دینے والا، علم والا ہے. معزز حاضرین و سامعین، یہاں صفا اور مروہ کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. تو شعائر اللہ بنیادی طور پہ نشانی کو کہتے ہیں شعائر، اور یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے. تو نشانیاں صرف صفا اور مروہ نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اور بھی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے یہ بھی نشانیاں ہیں. اور وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اس میں زمانہ بھی نشانی ہو سکتا ہے، اس میں جگہ اور مقام بھی نشانی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عمل خیر بھی نشانی ہو سکتا ہے. فقہاء کرام اور مفسرین عظام نے جو شاعر اللہ کی گفتگو فرمائی، اس میں اذان شاعر میں سے ہے،
इकामत सलात शायर में से है। इसी तरह मकामात में से मकाम अरफा, मकाम मुज़दलिफ़ा, मकाम मिना, बैतुल मुक़द्दस, मदीना शरीफ की मुबारक सरज़मीन और जहाँ भी अहलुल्लाह के कदमैन मुबारक लगें वो जगह शायरिल्लाह से हैं। इस तरह ज़मानों में भी माह रमज़ानुल मुबारक जिस तरह ये हज के अय्याम और इसके अलावा भी दीगर अज़मत वाले दिनों को शायरिल्लाह में से करार दिया गया, तो यहाँ सफ़ा और मरवा को भी शायरिल्लाह करार दिया गया। बुनियादी तौर पे इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि सफ़ा और मरवा यहाँ ये मामला था दौरे जाहिलियत के अंदर कि वहाँ दो बुत रखे गए थे, एक का नाम असाफ और दूसरे का नाइला बयान किया गया है। असाफ बुत जो है वो सफ़ा पर मौजूद था और नाइला जो है वो मरवा पर रखा गया था। बुनियादी तौर पे ये दो यानी एक मर्द और एक औरत थे और इन्होंने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर ज़ना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत के लिए इन्हें पत्थर बना दिया और जब ये पत्थर बने तो मक्का वालों ने इससे इबरत पकड़ने के लिए बैतुल्लाह शरीफ से निकाल के बाहर रख दिया। लेकिन मरूर ज़माना के सबब ज़ाहिर है जब ज़माना गुज़र गया हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की तालीम और तबलीग को और वक़्त गुज़रने के साथ जिस तरह वहाँ के लोग जो हैं वो मुशरिकाना अक़ायद रखने लगे, तो उन्होंने इन पत्थरों को भी उठा के एक को सफ़ा पर और एक को मरवा पर रख लिया, इन मुजस्मों को, और इनकी वो पूजा करने लगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाते, जब सफ़ा पर पहुँचते तो इस असाफ पत्थर को मस करते, जब मरवा पर पहुँचते तो नाइला ये जो बुत मौजूद था इसे मस करते, इसे छूते। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को गालिब फरमाया और मक्का शरीफ फ़तह हो गया, तो अंसार मदीना ये ख़याल करते थे कि ये मुशरिकाना रस्म थी सफ़ा और मरवा के दरमियान चलना और बुतों की पूजा करना। तो वो इससे समझते थे कि चूँकि हमें सिर्फ़ तवाफ़ का हुक्म है और वो बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ का हुक्म है, तो इस एहसास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद के अंदर ये हुक्म इरशाद फरमाया कि सफ़ा और मरवा शायरिल्लाह में से हैं। यानी अहले ईमान को ये बतलाया कि से बुत परस्तों की इबादत की जगह ना तसव्वुर करें, बल्कि ये शायरिल्लाह है। इसलिए कि सफ़ा और मरवा ये दो ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो काबा मुअज़्ज़मा से मशरक़ की सिमत में हैं। उनमें से एक शुमाल की तरफ माइल है और एक जनूब की तरफ माइल है। सफ़ा जो है ये जबल अबू कुबैस के दामन के अंदर मौजूद है। तो इसका पत्थर जो है वो नोकीला और चमकदार था। अब तो वक़्त गुज़रने के साथ वो पहाड़ियाँ उस तरह मौजूद नहीं रही और मरवा का पत्थर जो है वो सफ़ेद था। तो इसको शायरिल्लाह क्यों करार दिया गया? इसलिए कि जब सैयदा हजरा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का शरीफ के अंदर ठहराने का हुक्म सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को दिया गया, तो आप ने माई साहबा को और अपने शहज़ादे को जिस मकाम पर मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर ठहराया वो सफ़ा और मरवा के तकरीबन मरवा की तरफ ज़्यादा माइल बनता है वो जगह और सफ़ा से ज़्यादा फ़ासले पर है। बहरहाल इसके दरमियान वो मकाम मौजूद है। अगर पुराने ज़माने में जिन्हें आज का शर्फ हासिल हुआ, चाहे ज़मज़म को जिन्होंने देखा, सीधा चाहे ज़मज़म से अगर वो सफ़ा और मरवा की तरफ सफ़र करें तो सीधा वो मकाम था जहाँ वो इकामत की जगह मुबारक थी। तो इस सबब से कि चूँकि जब ज़ाहिर है ये
جگہ اس طرح آباد اور شاد نہیں تھی جب سکونت کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہستیوں نے وہاں سکونت اختیار کی۔ تو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ آپ کو شدت پیاس نے جب ستایا تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پانی کی تلاش کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان سفر کرنا شروع کیا۔ میلین اخترین اس مقام کو کہتے ہیں جو کہ سیدھا چونکہ میدان تھا، اور اس وقت جو ہے جب مروہ کی طرف حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ تشریف فرما تھے، صفا کے اوپر تو جاتے مائی صاحبہ تو اس وقت انہیں نظر آتے تھے، لیکن جب صفا سے اترتے تو درمیانی حصے میں شہزادی کی زیارت نہ ہوتی، تو اضطراب کے سبب سے تیزی سے چلتے دوڑتے اور پھر مروہ کی طرف سفر فرماتے، اور مروہ کے اوپر مائی صاحبہ جب تشریف لے جاتی تو اس طرح یہ آپ نے اس انداز میں اس کے درمیان 7 چکر کاٹے پانی کے حصول کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا مبارک وعدہ ان اللہ مع الصابرین اس کو پورا فرمایا، چاہے زمزم کی صورت میں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی مبارک کے نیچے سے یہ مبارک چشمہ پیدا فرمایا جو زمانے کے لیے شفا عنایت فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا، اور چونکہ انصار مدینہ کا یہ خیال تھا کہ یہ مشرکانہ رسم ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، یعنی جو بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرے کا احرام باندھے، پس نہیں ہے اس پر حرج کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے ساتھ، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان وہ 7 چکر لگائے۔ اس کی اجازت قرآن مجید کے اندر اس انداز میں عنایت فرمائی گئی۔ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی اباحت کو بیان کر رہی ہے، یعنی اس کے جواز کو بیان کر رہی ہے کہ یہ جائز ہے اور مباح ہے۔ ہاں، اس میں جانب ترجیح راجع کس سے ہے؟ ومن تطوع خیرا سے، یعنی جو اپنی طرف سے بھلائی کرے، اس وجہ سے اباحت کے اندر ترجیح آ گئی کہ یعنی کرنا جو ہے جواز نہیں صرف، بلکہ یہ عمل کرنا بہتر ہے، اور وہ اس آیت مبارکہ کے اس مبارک حصے سے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے۔ تو اسی بات پر دلیل بناتے ہوئے جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حنبلی فقہ کے جو امام ہوئے ہیں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے حج کے بعد، اور اسی طرح جو ہے وہ عمرہ کے یعنی طواف کے بعد، اور اسی طرح حج کا جو طواف زیارت ہے اس کے بعد صحیح کرنا سنت ہے۔ ہاں، لیکن اس میں امام مالک، امام دار الہجرہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ یہ رکن ہے، یعنی فرض ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر وہ تسبیح و تہلیل کی، ہاتھوں کو کھڑا کر کے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگی، اور دعا کے بعد فرمایا کہ ابدأ کما بدا اللہ تعالی، کہ میں ابتدا کرتا ہوں جس طرح اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا فرمائی۔ تو صفا سے مروہ کی طرف چلنے کا آغاز فرمایا۔ اس دوران راوی حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلین اخترین کے درمیان اس قدر تیزی سے چل رہے تھے کہ آپ کا تہمت مبارک آپ کے پاؤں کے آس پاس دائرے میں چل رہا تھا، یعنی جب آدمی تیزی سے چلتا ہے اور تہمت باندھا ہو تو وہ سارا ہلنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ تیزی کی علامت یعنی دوڑنے کی علامت ہے۔ اس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اور ساتھ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ اسعوا کما کتب اللہ علیکم السعی، دوڑو جس طرح اللہ رب العزت نے دوڑنا تم پر لازم کیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ ہاں، اس میں امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ جناب سیدنا امام اعظم
ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کلام الہی کا امر جو ہوتا ہے اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کے اندر امر ہے صیغہ، تو اس لیے اس کے درمیان تطبیق رکھنی ہوگی کہ جو نص قرآنی ہے اور نص حدیث ہے اس کے درمیان فرق رکھنے کے لیے ہم اس کی فرضیت کا حکم نہیں دیں گے، بلکہ اس کو واجب قرار دیا جائے گا۔ اور اس وجہ سے بھی یہ واجب ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ فرمایا، آپ نے پھر بھی صحیح کو ترک نہیں فرمایا، جب آپ نے حج مبارک فرمایا پھر بھی صحیح مبارک کو ترک نہیں فرمایا، جتنی مرتبہ بھی عمرہ شریف کی ادائیگی فرمائی ہر مرتبہ ساتھ صحیح کی۔ تو اس اعتبار سے یہ صرف فقط سنت نہیں بلکہ احناف فرماتے ہیں یہ سنت متواترہ ہے، اور جو مسلسل کی جائے سنت وہ قریب الی الوجوب ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت علماء احناف کی یہ رائے ہے کہ یہ یعنی عمل تواتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا طواف زیارت کے بعد بھی صحیح کرنا واجب ہے، اور اسی طرح عمرہ کے جو طواف ہے اس طواف کے بعد بھی صحیح کرنا وہ واجب قرار دی گئی ہے۔ تو یہ موضوع اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ 14 صدیاں گزری علماء کرام کی جو رائے متفقہ ہے، آج اس دور کے اندر ایسے جو مسائل جو امت کے متفقہ مسائل تھے ان پر بھی ایسے اسکالرز آ گئے ہیں جو ہم یورپ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، تو ایسے اسکالرز جو انٹرنیٹ کے اسکالر ہیں سوشل میڈیا کے، انہیں میں انہی لفظوں سے تعبیر کروں گا کہ جو مادر پدر آزاد اسکالر ہیں، جن کی حیثیت کا معلوم نہیں عملی زندگی میں کہ کسی مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں یا نہیں، کوئی دینی خدمات موجود ہیں یا نہیں، کسی عیدگاہ کے اندر ان کی خطابت ہے یا نہیں، کسی دین مدرسہ میں تدریسی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں، افتاء کے مسند پر موجود ہیں، لوگوں کا اعتماد ان پر کیسا ہے، یا کسی خانقاہ میں ہیں، کوئی ایسی شواہد ان کے بارے میں موجود نہیں، لیکن وہ انٹرنیٹ پر شرعی مسائل میں آزادی سے گفتگو کرتے ہیں۔ نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی ثم یلیہم ثم یلیہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا، اور ایسی ہستیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے قریب تھی وہ ہم سے تقویٰ میں بھی آگے تھی، علم میں بھی آگے تھی، زہد میں بھی آگے تھی، خشیت الہیہ میں بھی آگے تھی، فقہی مسائل کے اندر تتبع اور غور و فکر کا جو ملکہ انہیں رب تعالیٰ نے دیا تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں، تو پھر ان کی رائے کا احترام نہ کرنا اور آزادی کے ساتھ کوئی رائے بیان کر دینا، ایسے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صحیح صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے یہ نفل قرار دی گئی ہے، چاہے کو کرے یا نہ کرے۔ دیکھیں 14 صدیاں امت کو گزر گئیں اس کے وجوب کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اور ایسے لوگ کتنی آزادی سے یہ رائے بیان کر دیتے ہیں، اور شان نزول میں کتنی تفاسیر موجود ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا کہ اس وجہ سے کہ مشرک بت پرستی کرتے تھے، پورے شان نزول کو انہوں نے الٹ کر کے رکھ دیا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ یہود مکہ معظمہ کی تاریخ کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا جو مکہ معظمہ سے تعلق ہے اسے بیان نہیں کرتے، عداوت اور دشمنی کے سبب، اور مروہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ ہے، یہ کہہ کہ وہ آگے چلا گیا اور کہتے ہیں اس وجہ سے اس آیت مبارکہ کا نزول کیا گیا۔ سوچنا چاہیے حقائق کو کس انداز میں زمانہ تبدیل کر رہا ہے اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کس انداز میں ان باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ ایسی باتیں میں سمجھتا ہوں سننی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ پاکستانی معاشرے کے اندر انتشار اور خلفشار اور سوچ کے اندر جو ہے وہ ایسی فکری آزادی پیدا کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ جو امت کا جمہور کی رائے ہے اور 14 صدیاں امت جس رائے پر عمل کرتی رہی، یہاں تک کہ یہی مسئلہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ پوچھا گیا،
آپ وہ ہستی مبارک ہیں کہ وہ 4 عبداللہ جن پر پورا اسلام ناز کرتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت میں سے جنہیں عباد الاربعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہستی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رب تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کے اندر بصارت عطا فرمائی، سنت نبوی میں آپ کا کوئی ہم پایا زمانے کے اندر موجود نہیں تھا اس دور میں، اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی اتباع فرماتے۔ تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے وہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے اور صحیح نہیں کی گئی، اور وہ کیا اس کا حج ہو گیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ صحیح کرنا شریعت کے احکامات میں سے ہے، اور تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ تو آپ کا یہ فرمانا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نفل نہیں بلکہ کیا ہے، یہ واجب ہے، اور اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر سے یہ عمل مبارک ہے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ اسے واجب قرار دیتی تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ واجبات میں سے ہے تو جب واجب رہ جائے تو اس صورت کے اندر اس کمی کو پورا کرنے کا طریقہ وہ دم کی ادائیگی ہے، تو دم کی صورت کے اندر اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اس کے شرعی حیثیت اس حوالہ سے بیان فرما دی گئی کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر اس کا وجوب شریعت اسلامیہ نے بیان فرمایا، فقہائے کرام نے بیان فرمایا۔ ہاں دوسری آراء جو ائمہ اجتہاد کی ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ظاہر ہے ان کے اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن ایسا جو مادر پدر آزاد اسکالر صرف اسے نفل کہہ کے آگے گزرنا چاہتا ہے، اور اس سبب سے کتنا بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اندازہ کریں ایک مفتی کو کس قدر خشیت الہیہ رکھنی چاہیے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اصول افتاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی بنیادی طور پہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی شرعی مسائل بیان کر رہا ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔ اور ایسے آدمی کو خشیت الہیہ کتنی رکھنی چاہیے کہ اگر وہ حرام کو حلال کہہ دے گا تو اس نے اللہ رب العزت پر بہتان باندھا، اور اسی طرح جو وہ حلال کو حرام کہہ دے پھر بھی اس نے اللہ رب العزت پر افترا باندھا، اور اگر حرام کو حلال کہہ دیا پھر بھی افترا باندھا۔ تو اتنا بڑا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کوئی ایسا بدبخت انسان ہی اس قسم کی جسارت کر سکتا ہے کہ شرعی مسئلہ کے اندر اس طرح کی غیر محتاط رائے دینا۔ تو اس صورت کے اندر ہر سال لاکھوں اہل اسلام حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور کروڑوں میں لوگ ایسے ہیں جو عمرہ کی سعادت ہر سال حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو صحیح کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نفلی ہے تو ہم نے گویا کہ یہ کہہ کے انہیں عمرے کی سعادت سے محروم کر دیا اور حج کی سعادت سے محروم کر دیا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے اور اتنی بڑی ابتلا اور یہ آزمائش ہے اس طرح کی بات کہنا۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا کہ جو عالم کی ذلت ہے، یعنی کسی عالم کا پھسلنا، وہ جہان کو برباد کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کتنے لوگوں کی نیکی رہ گئی اس سبب سے، اور کتنا ہی یہ خشیت الہیہ کا معاملہ اور کتنا ڈر کا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی شرع شریف کے اندر اپنے اندازے کے ساتھ بات کرے، یا اس شوق کے اندر کہ میں جدید بات کروں گا، لوگ نیٹ پر میری بات کو سنیں گے، میرے زیادہ لوگ دیکھنے والے ہوں گے۔ معزز حاضرین، تو صفا اور مروہ کی صحیح کو واجب قرار دیا گیا، عمرہ کے دوران بھی اور حج کی سعادت کے دوران بھی۔ ہاں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ طواف کے بعد حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے قریب جا کر جو ہے آپ نے پہلے زمزم شریف پیا، اور پھر آپ نے نوافل کی ادائیگی کی، پھر آپ نے رکن اسود کو چھوا، اور اس کے بعد آپ سعی کے لیے صفا پر تشریف لے گئے۔ اب تو ظاہر ہے تعمیرات میں تبدیلی کے سبب سے وہ باب موجود نہیں رہا، اس وقت اسے باب مخزوم
یعنی بنو مخزوم قبیلہ تھا مکہ والوں کا، تو ان کے نام سے وہ دروازہ منسوب تھا جسے باب صفا بھی کہا جاتا ہے، اور یہی دروازہ جو ہے صفا کے انتہائی قریب سے بیت اللہ شریف سے اس طرف لے جاتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے تشریف لے گئے اور صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کعبہ شریف کی طرف چہرہ مبارک کر کے آپ نے تسبیح و تعلیل کی، اور یہ سنت طریقہ ہے کہ ثنا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد جو ہے کعبہ معظمہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگنا۔ اس کو علماء نے محل اجابت قرار دیا ہے کہ ایسے مقام پر دعا کرنا اس انداز میں، یہ جگہ ایسی ہے کہ اللہ رب العزت اس سبب سے دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھتے ہوئے آغاز فرمایا کہ میں ابتدا کرتا ہوں جس طرح اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا فرمائی، اور صفا سے آپ نے جو ہے وہ صحیح کا آغاز فرمایا۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر بھی پہلے صفا آیا اور بعد میں مروہ آیا، تو یہ محتم بالشان کرنے کا نتیجہ یہی ہے کہ صحیح کا آغاز جو ہے وہ صفا سے کیا جائے، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے۔ جب آپ نے صحیح کا آغاز فرمایا اور بیلین اخدرین جہاں وہ جو سبز نشان لگے ہوئے ہیں ان جگہوں پر آپ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ دوڑنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کی یہ مبارک ادا ہے جسے اللہ رب العزت نے احیاء عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اہل ایمان اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور مائی صاحبہ کا یہ طریقہ مبارک زمانے کے اندر اسی طرح قائم رہے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ تیزی سے چلے، اور پھر آگے میلین اخدرین کا جو دوسرا نشان ہے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے چل کے آپ مروہ پر تشریف لے گئے، اور مروہ پر بھی جا کر اسی طرح استقبال قبلہ یعنی چہرہ مبارک قبلہ شریف کی طرف کر کے آپ نے تسبیح و تعلیل کی، اس کے بعد دعا مانگی، اور دعا کے بعد پھر مروہ سے آپ نے وہ جو ہے صفا کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ 7 پھیرے صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی کرنا واجب ہے۔ تو اس میں صفا سے آغاز ہوگا اور مروہ کی طرف چلیں گے۔ ہاں اسی طرح یہ کرتے ہوئے ظاہر ہے ایک طرف جانا، یہ ایک پورا پھیرا تصور کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صفا سے مروہ جائیں اور پھر مروہ سے صفا آئیں تب پھیرا مکمل ہو، نہیں، بلکہ صرف صفا سے مروہ جانے تک ایک پھیرا مکمل ہو جائے گا، اور پھر جب مروہ سے آپ صفا آئیں گے تو دوسرا پھیرا مکمل ہو جائے گا۔ اس انداز میں چونکہ 7 پھیرے ہیں، 6 ہوتے تو پھر صفا پر اس کا اختتام ہوتا، لیکن 7 ہیں تو آخری پھیرا پھر آپ صفا سے مروہ جائیں گے تو مروہ پر صحیح کا اختتام ہوگا۔ اس انداز میں آپ کے عمرے کا ایک واجب، اور اس طرح حج کے اندر اگر موجود ہیں تو ایک واجب کی ادائیگی اس عمل مبارک سے ہو جائے گی۔ ہاں اس کے اندر وضو شرط نہیں، اگر وضو ہو تو اسے مستحب قرار دیا گیا۔ ہاں اگر وضو نہیں رہا تب بھی یہ عمل خیر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دوران مباح ہے، اگر شدت پیاس ہے تو بیٹھ کے پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ ہاں اگر نہ رکا جائے تو ظاہر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کا ثواب ہوگا تسلسل سے ادائیگی کے ساتھ۔ تو یہ صفا اور مروہ کے حوالہ سے احکامات تھے۔ ہاں ایک معاملہ کہ جب حج کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس وقت یہ شرعی مسئلہ بیان ہوا ہے، فقہا نے اپنی کتب کے اندر ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی طواف زیارت سے صحیح جو اس دن کی ہے اسے مقدم کرنا چاہے تو وہ مقدم کر سکتا ہے، اور اس کے مقدم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طواف قدوم جب کرے، یعنی پہلا طواف حج کے لیے جاتے ہوئے جب کیا جاتا ہے تو اس طواف قدوم کے بعد وہ صحیح کر لے۔ وہ جب صحیح کر لے گا تو اس صورت کے اندر پھر جب طواف زیارت کرنا ہے، ٹھیک ہے، 10، 11 اور 12 کے دنوں میں، تو ان دنوں میں پھر صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو صحیح واجب ہے وہ پہلے ادا ہو چکی ہے۔ ہاں اس کی وجہ سے طواف زیارت کے اندر بھی تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، اس کو بیان کرنا چاہوں گا
چونکہ احناف کے نزدیک وہ رمل سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے طواف کے اندر جس طواف کے بعد صحیح موجود ہو. تو ظاہر عمرے کا طواف بھی ایسا ہوتا ہے جس کے بعد صحیح ہوتی ہے تو اس میں بھی رمل سنت ہے. اور حج کے جو طواف زیارت ہے اس کے بعد بھی صحیح ہے تو اس کے اندر بھی رمل کرنا سنت ہے. رمل ہے جس طرح پہلوان چلتے ہیں اس انداز میں چلنا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا مبارک طریقہ ہے اور رب تعالیٰ نے اس طریقے کو بھی قائم فرما دیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ سنت قرار دی ہے فقہائے احناف نے. ہاں لیکن اگر صحیح کو طواف قدوم کے بعد کر لیا ہے اور طواف زیارت والی جو صحیح ہے اسے پہلے کر چکے ہیں تو اس دن صحیح نہیں اگر کرنی تو پھر طواف زیارت کے اندر رمل کرنا سنت نہیں ہے. ہاں اس کو عام انداز میں جس طرح طواف کرتے ہیں اسی طرح طواف کیا جائے. حالت احرام میں ہیں تب بھی کر لیں اور اگر اس سے پہلے حلق کروا چکے ہیں طواف زیارت کے لیے بعد میں آئے ہیں تو ظاہر حالت احرام میں نہیں ہوں گے تو اس اعتبار سے اس انداز میں بھی آپ جس طرح عام طواف کرتے ہیں وہ طواف کریں گے. یہ تھوڑی سی تبدیلی اگر صحیح کو مقدم کیا جائے تو اس صورت کے اندر طواف زیارت کے اندر ہوتی ہے اور یہ چونکہ اس کے متعلقات میں سے تھا اس لیے اسے بھی ذکر کر دیا. وما علی الا البلاغ المبین. ہاں اس حوالہ سے کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال موجود ہو تو وہ سوال کر سکتے.